बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। प्रोग्राम ज़ाब्ता हयात में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। और एज़ यूजुअल हमारे स्पीकर, हमारे टीचर जनाब डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी आज भी रफ़ीक़ सफ़र हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक। नाज़रीन इकराम, आज का जो टॉपिक है वो भी अपने नौइयत के अतबार से बहुत हसीन और दिलचस्प टॉपिक है। यानी उस मौजू को सुन लेने के बाद मैं नहीं समझता हुजूर से मोहब्बत रखने वाला और कौन बदबख्त होगा जो रहमत लिल आलमीन से मोहब्बत नहीं रखता होगा। अभी हालिया QTV पर आपने एक प्रोग्राम भी देखा था जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया गया था और रहमत लिल आलमीन के हवाले से उस पर बात की गई थी। तो हर मज़हब का जो असर हाज़िर में आप उसे पेशवा कह लें, रहनुमा कह लें, वो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कैसा मरा और मिटा जा रहा है। उसके कलिमात ही बताते हैं कि वो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो रहमत लिल आलमीन है। और वो एक हिंदू शायर ने भी कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ़ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। तो आलमीन पर आपकी रहमत है, रहमत आलमी आपकी ज़ात है, सब पे लुत्फ़ व करम है आया आपका। आज का टॉपिक बहुत हसीन और दिलचस्प यूँ है कि आज के मौजू के हवाले से मैं आपको लास्ट एपिसोड में ही बता चुका था कि फ़ज़ाइल नालैन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा आज का टॉपिक है। फ़ज़ाइल नालैन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस पर बात करेंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से दुनिया में बात होती रही और लिखने वाले लिखते रहे, मुफस्सिरीन ने बहुत कलाम किया। तो आज डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ इसी सवाल से हम आगाज़ करते हैं कि सीरत निगारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ सीरत के पहलुओं पर कलम उठाया। तो नालैन पाक के फ़ज़ाइल के हवाले से सीरत निगारों ने कहाँ कलाम किया, कहाँ कलम उठाया, कहाँ कहाँ ये रेफरेंसेस हमें मिल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि। सलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा वो ख़ूबसूरत और हसीन मौजू है कि जिसके अब्वाब ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रक़म फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में जगह जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ़ हसीन और ख़ूबसूरत पहलुओं का ज़िक्र हमें मिलता है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल, ख़साइल, आदात, अखलाक, तालीमात, सीरत व किरदार तकरीबन लगभग हज़ार मौज़ूआत आपको ऐसे मिलते हैं कि जिस पर सीरत निगारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय पर कलम उठाया। वाह वाह। यानी किसी ने चेहरे का जिक्र किया, किसी ने आपकी भौहों का जिक्र किया, जुल्फ़ों का जिक्र किया। आप अंदाज़ा कीजिए सलमान के कायनात में इस कदर किसी शख्सियत की सीरत पर कलम नहीं उठाया। यानी इतना डीपली आप कह रहे हैं, गहराई इस से, कदर गहराई में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के एक पहलू को उजागर करने की कोशिश की गई। कुरान मजीद में अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, फरमाया कि आप फरमा दीजिए कि अगर मेरे रब के कलिमात के लिए ये समंदर स्याही बना दिए जाए, लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी, अल्लाह ने फरमाया कि ये समंदरों की जो स्याही है ये ख़त्म हो जाएगी क़बल इसके कि तुम्हारे रब के कलिमात ख़त्म हो। वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, फरमाया अगरचे इसके मुकाबले में मज़ीद जो है वो समंदरों की स्याही पेश कर दी जाए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अगर दरख्तों के कलम बन जाएँ, समंदरों की स्याही बन जाए, तो अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलिमात से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ व सना फरमाता है तो यकीनी तौर पर फिर हुजूर की तारीफ़ व सना भी ख़त्म नहीं हो सकती। वाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जिस्म अथर से जो चीज़ भी ताल्लुक़ रखती है, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो कायनात की हर शय से ज़्यादा अफजल है। वाह वाह। क्यों? क्योंकि उस शय का ताल्लुक़ बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के साथ, जिस्म अथर के साथ, अल्लाह कि जिस जिस्म अक़दस और जिस हयात तय्यबा की रब कसम उठाता है, वाह, जिसको यासीन और ताहा कहा गया, जिस ज़ात अक़दस की पुश्त मुबारक का जिक्र कुरान मजीद में हो, सीना मुबारक का जिक्र हो, चेहरा अनवर को रब बार बार देखता हो, तो यकीनी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से मस होने वाला हर वो पानी का क़तरा जो वुज़ू में आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जुदा हुआ, वो आब हयात और आब ज़मज़म से ज़्यादा फजीलत रखता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان آج بھی توپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر موجود ہے جی اور وہ لوگ جنہوں نے توپ کاپی میوزیم کی زیارت کی ہے، میری بھی خواہش ہے کہ ہمیں بھی اس کی زیارت ہو، اللہ کرے کہ ہم آمین۔ کبھی ساتھ ترکی کے اس توپ کاپی میوزیم کی زیارت کر سکیں۔ بہت زیادہ نادر تبرکات وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک تبرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کا وہاں پر نشان بھی ہے جو پتھر کے اندر ثبت ہوا ہوا ہے۔ جی تو آپ اندازہ کیجئے کہ امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں البدایہ والنہایہ میں ایک تاجر کا ذکر کیا ہے جن کا نام ابن ابی حداد تھا۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک جو ہے وہ باقاعدہ نسل در نسل جو ہے وہ تبرک کے طور پر چلی آ رہی تھی۔ کیا بات، تو ایک بادشاہ اشرف موسیٰ بن ملک نے اسے خریدنا چاہا، جی تو اس نے کہا کہ میں حضور کی نالین پاک کا سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، میری پوری سلطنت لے لو۔ جب ان کا وصال ہوا تو وصال کے بعد پھر بادشاہ کے پاس باقاعدہ وہ نالین پاک آئی اور اس کے بعد انہوں نے قلعے کے اندر باقاعدہ ایک مقام پر اس کے لیے ایک کمرہ بنوایا اور بڑے اس کو اہتمام کے ساتھ اس کو وہاں رکھا گیا۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النال لباس الانبیاء علیہم السلام، کہ یہ جو نال ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا لباس ہے۔ جی اور اگر آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ یاد ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ سبحان اللہ، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے نالین شریفین کو اتار دیجئے جی کہ آپ اب ایک مقدس وادی میں داخل ہونے لگے۔ جی بالکل ایسا۔ لیکن قربان جائیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین شریفین کے ساتھ عرش پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں عرش حضور علیہ السلام کے نالین کے بوسے لیتا ہے، کیونکہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق اگر کوئی ذات اقدس ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ بے شک، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی ہیں جن کی نسبت ہی حضور کے نالین پاک کے ساتھ جانی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، انہیں کہا جاتا ہے سبحان اللہ، صاحب نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب النال کہا جاتا ہے۔ کیا بات، یہ حضور علیہ السلام کی نالین شریفین والے ہیں واہ واہ، اور واہ، وہ ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ سلمان ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب النالین والوسادۃ والسواک والطہوری۔ عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کے ساتھ خدمت گزار بن کے رہا کرتے تھے۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی نالین شریفین کو اتارتے تو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے وہ نالین شریفین کو اٹھا کر اپنے جبے کی آستینوں کے اندر رکھ لیا کرتے جناب، کیا بات، سبحان اللہ، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف فرما ہوں تو حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین میں وہ نالین پاک پیش کی جائے اور وہ کوئی دوسرے صحابی نہ لے کوئی پائے۔ دوسرے نہ لے پائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا، مسواک ہاتھ مبارک، میں بھی نہ رکھتے، مصلحتاً چھپا چھپا لیا لیا کرتے تھے۔ اللہ، اور یقیناً حالت نماز میں وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، طہارت کے پانی کا اہتمام کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ واہ واہ، تو اس قدر خوبصورت، اور ہمارے ہاں محدثین نے لکھا کہ کانا یلبسہ نعلیہ اذا قام و اذا جلس، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تھے، بیٹھا کرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نالین شریفین پیش کیا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آستینوں کے اندر باقاعدہ اس نالین شریف کو جو ہے چھپا لیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سلمان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے جس چیز کو نسبت ہو جائے جی تو میں یہاں چند ایک حوالے آپ کو پیش کروں۔ سلمان، روئے زمین پر ایک خطہ ایسا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا، ہر ایک متمنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، سبحان اللہ، اور جن لوگوں کو اللہ نے وہاں جانے کی سعادت عطا فرمائی، یقین جانیں اس خطے میں جا کر انسان ہر غم بھول جاتا ہے، بے شک، خوف اور حزن و ملال کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، شہر سکون میں آ جائے۔ اور شہر سکون انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعتاً جنت کے اندر موجود ہے۔ واہ، سبحان سلمان، آپ کو معلوم ہے کہ اس خطے کو جنت کیوں کہا گیا؟ اللہ، جی کیونکہ روئے زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سب سے زیادہ جس مقام پر لگے ہیں واہ، وہ آپ علیہ السلام کا حجرہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے درمیان کا ہے۔ یہ سعادت ملی اس خطے کو، اللہ اللہ، اس کو فرمایا گیا کہ وروضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، اور آج بھی اگر آپ اس خطے میں جائیں تو وہاں یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صوفی بزرگ اور عالم دین گزرے ہیں۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو جب قادسیہ کے میدان سے گزرے تو اچانک اپنی سواری سے نیچے کودے
اور آپ نے ان ریت کے ذروں پر لوٹنا شروع کر دیا. اللہ بہت دیر تک ان پر لوٹتے رہے, جذب کی کیفیت طاری ہو گئی. لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے اللہ والے ہیں, صوفی ہیں, کیا ہو گیا جو زمین پر لوٹ رہے ہیں؟ جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ لوگوں میں دیوانہ نہیں ہوں. اللہ فرمایا یہ وہ میدان ہے جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, حضور کے غلاموں کے سبحان اللہ. گھوڑوں کے سم لگے ہیں. اللہ فرمایا اللہ کی قسم میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو انوار نکلے تھے آج تک اس کے اثرات اس ریگستان کے ذروں میں محسوس کر رہا ہوں. فرمایا میں صرف اس لیے یہاں پر لوٹا تاکہ یہاں پر یعنی لوٹنے سے مجھے باقاعدہ ان ذرات کا نور نصیب ہو سکے. اللہ تو اس قدر ہمارے بزرگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نسبت رکھنے والی اشیاء اور بالخصوص خدمین شریفین کی نسبت کو حاصل کرنے کی کوشش کی. آپ یقیناً ہمارے ناظرین اس واقعے کو یاد رکھتے ہوں گے کہ جب سامری جادوگر جی اس نے باقاعدہ ایک بچھڑے کو جو ہے وہ جو باقاعدہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے, آپ کو وہاں توریت عطا کی گئی, 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. جب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. تو وہاں پر ایک جادوگر تھا, اس کا نام تھا سامری. جی قرآن مجید میں بھی سامری کا ذکر ہوا. بالکل ملا ہے ذکر اس کا. جی تو سامری نے باقاعدہ ایک بچھڑا تیار کیا اور اس نے تمام لوگوں سے زیورات لینے کے بعد اس نے ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا. اس بچھڑے کے منہ سے سلمان آواز آتی تھی. اللہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر ہے. ظاہر وہ جادوگر تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو نے کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ ریڈ سی کے اندر باقاعدہ جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے تو فرعون اور اس کی فوج, اس کے گھوڑے وہ بحر قلزم کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک. تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا گھوڑے کی صورت میں اور وہ ان گھوڑوں سے آگے آگے دوڑنے لگا. تو جب گھوڑوں نے یہ دیکھا کہ ہماری ہی جنس کا ایک گھوڑا اس سمندر کے اندر, اس دریا کے اندر یعنی چلنا شروع کر دیتا ہے, تو ان گھوڑوں نے بھی اس گھوڑے کی دیکھا دیکھی پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا. اچھا. کہا میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ جہاں قدم رکھتا تھا ریت کے اندر سبزہ اگ جاتا تھا. اللہ اکبر. کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرستادہ ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا, اس نے کہا کہ قالا بصرت, اس نے کہا میں نے دیکھا بما لم یبصروا بہ, جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. وہی جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها, کہا کہ میں نے اس آنے والے فرستادہ کے قدموں کی طرف سے ایک مٹی اٹھائی اور جب میں نے اس مٹی کو اس بچھڑے کے اندر, بے جان بچھڑے کے منہ میں ڈالا تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات. ایک بریک جو ہے وہ ہمارے بیچ حائل ہو رہی ہے. اتنا خوبصورت ذکر ہے, اتنا پیارا ٹاپک ہے. یقین کریں کہ سن کر اندرونی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دور میں کہ یہ جو دور تیرگی کی جانب رواں دواں ہے کہ کوئی روشنی سی نظر آ رہی ہے, اپنے اندر محسوس ہو رہی ہے, زندگی ملتی ہے ان اذکار سے جو جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ہم آج حاضر ہوئے ہیں. بس ایک بریک کے بعد میں حاضر ہو رہا ہوں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے مزید جانیں گے اس کے بارے میں. السلام علیکم. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ضابطہ حیات. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. آج کا ٹاپک ہے فضائل نالین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ جب کسی اللہ کے نیک مقرب بندے یا اللہ کی مخلوق فرشتوں تک کے معجزات یہ ہیں کہ ان کے قدم کہیں پر لگیں تو وہاں سبزہ اگ جاتا ہے, تو پھر اللہ کے نبیوں کی شان کیا ہوگی کہ آج اس نبی کے نالین کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے روضے پر آج 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام اترتے ہیں. 70,000 جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے اس روضے پر سلامی دینے, حاضری پیش کرنے, وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آ سکے گا. اس نبی اکرم کے نالین کی عظمت اور عظیمت کیا ہوگی, یہ آج ہمارا موضوع ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب ایک فرشتے کے قدم سے جی باقاعدہ یعنی سمندری علاقے میں سبزہ اگ جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنا قدم شریف مارتے ہیں تو وہاں سے قرآن مجید کے مطابق ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے. اسماعیل علیہ السلام اپنے قدمین شریفین کو زمین پر مارتے ہیں تو وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے. تو قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین اور حضور کی قدم سے نسبت رکھنے والی نالین پاک, ان کی کیا شان. واہ 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 سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب شان اور عظمت کے بارے میں تو ہم نے جانا, لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حوالے سے سیرت کے, میں نے عرض کیا تھا نا, مختلف زاویوں اور پہلوؤں پر
बेशुमार कुतुब मिलती हैं, और सिर्फ कुतुब ही नहीं मिलती हैं, यहाँ सिर्फ अज़कार और कलाम की बात नहीं है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात को परवरदिगार आलम ने आज तक महफूज रखा हुआ है। जिस तरह मुँह मुबारक की बात मिलती है, तो मुँह मुबारक पर बहुत सी कुतुब मिलती हैं, आपकी भवों पर मिलती हैं, आपके कलाम पर मिलती हैं, अखलाक पर मिलती हैं, चेहरे पर मिलती हैं। नालेन पाक के हवाले से जो कुतुब हैं वो हमें कौन सी मिलती हैं, उसके रेफरेंस? सलमान, हमारे यहाँ आपने बहुत खूबसूरत इशारा किया कि मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ताल्लुक़ रखने वाली हर मौजू पर उन्होंने किताबें रकम की, और ये एक ऐसा बाब है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जिस ज़ात अक़दस की तारीफ़ और शान अल्लाह ने बयान फरमाई हो और अल्लाह उन पर दुरूद व सलाम भेजता है, तो यकीनन हुज़ूर अलैहि सलाम की सीरत तय्यबा का कोई बाब भी कभी मुकम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि हम इंसान नाक़िस हैं, और उस ज़ात अक़दस की शान और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, खिदमतु नालिल क़दमिल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम सिराजुद्दीन बुल्क़ैनी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत खूबसूरत किताब है जो आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के हवाले से रकम की। इसी तरह से आप देखिए तो फ़थहुल मुतआल फ़ी मदहिन निआल, इस मौजू पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत किताब रकम की गई जी। हज़रत इमाम अहमद मुक़री तिलमिसानी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है, और बहुत ही खूबसूरत किताब आपने अरबी ज़बान में रकम फरमाई। किताब कलम में मैं एक मरतबा तफसील के साथ इस मौजू पर, इस किताब के इंट्रोडक्शन पर मैं बात भी कर चुका हूँ। इसके अलावा इमाम तिलमिसानी रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब है अन्नफ़हातुल अंबरिया। उन्होंने अन्नफ़हातुल अंबरिया में इख्तिसार के साथ ये काम किया, लेकिन बाकायदा इमाम मुक़री तिलमिसानी ने फ़थहुल मुतआल फ़ी मदहिन निआल में बहुत डिटेल के साथ, ये आज से तकरीबन, यानी कि एक प्रॉपर बुक, जी बहुत डिटेल के साथ, तकरीबन कोई आज से 400 साल कबल के ये बुज़ुर्ग हैं, बहुत खूबसूरत किताब आपने इसी मौजू पर तस्नीफ़ फरमाई, और आपने तकरीबन कोई 100 के करीब नज़में हुज़ूर अलैहि सलाम की नालेन पाक की तारीफ़ में लिखी। वाह वाह, अरबी में है ये किताब जी। इब्न असाकिर ने इस पर किताब रकम की है, सलमान बिन सालिम अंदलुसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर उलमा ने इस मौजू पर बाकायदा जो है वो किताब लिखी है। अब अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत ख़ास तौर पर इमाम अहमद मुक़री तिलमिसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो जिस कदर खूबसूरती के साथ हुज़ूर अलैहि सलाम की नालेन पाक की तारीख़, उसकी असनाद, उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात पर बात की है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि उसका मुताला ज़रूर किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और यहाँ पर ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक की कैफियत और हियत के हवाले से मैं सवाल करना चाहता हूँ। क्या सलमान, नाल से मुराद नून ऐन लाम, ठीक, नाल से मुराद वो शय है जिसके ज़रिए कदम को महफूज किया जाए, ठीक है, और ख़ास तौर पर वो शय जो कदम को ज़मीन से बचाए उसे नाल कहा जाता है। अरबी ज़बान में तलवार के लिए जो मयान इस्तेमाल होता है उसे भी नाल कहा जाता है। जैसे बाद रिवायात में काना नालु सैफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फ़िद्दतिन, ये भी बाद रिवायात के अंदर कलिमात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का जो नाल है, यानी उसका मयान फरमाया गया कि वो चांदी का बना हुआ था। और मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मूसा अलैहि सलाम की नालैन शरीफ़ैन का जिक्र कुरान मजीद में, और वो गधे के चमड़े से वो नाल शरीफ आपके जो है वो बने हुए थे। आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल शरीफ की कैफियत के बारे में आपने सवाल किया है। हमारे यहाँ आजकल आपने जिस तरह के नालेन पाक के नक्शेजात देखे होंगे कि बहुत खूबसूरत से बाद लोग उसको सोने का भी बनवा लेते हैं, बाद लोग उसमें नगीने जुड़वा लेते हैं नक्श नगार के साथ, कोई अपने माथे पर सजाता है, कोई अमामे में लगाता है, कोई तावीज़ बनाकर अमामे में सी लेता है, कोई अपने दिल पर लगाता है, मुख्तलिफ अंदाज़ों से अपनी मोहब्बत का। इस दौर में ये भी है कि आज भी बहुत कीमती बनवाई जाती हैं, सोने की बनवाई जाती हैं, जवाहरात उसमें जो है जी। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आका अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफैन की सादगी का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। मैं उसकी सादगी को मैं चाहता हूँ कि उसके बयान में हम अपना हिस्सा शामिल करें जी। क़िबालुन निआल, निआल जमा है नाल की, ठीक, और नाल मैंने आपको बताया कि वो शय जिसके ज़रिए कदम को नीचे से बाकायदा जो है वो ज़मीन से महफूज किया जाए। क़िबालुन निआल, क़िबाल कहा जाता है जूते का तस्मा, ठीक, यानी मैं पहले उसके हिस्से बयान कर रहा हूँ, फिर उसकी मुकम्मल कैफियत को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो क़िबालुन निआल से मुराद जूते का वो तस्मा होता है जो पाँव के दरमियानी और उससे मुत्तसिल उंगली के दरमियान होता है, यानी अंगूठा और उसकी जो दरमियानी उंगली से यानी मुत्तसिल, एक क़िबाल तो इसको कहा जाता है, और बीच की उंगली और उससे मुत्तसिल जो बाकायदा जो तस्मा है उसे भी क़िबाल कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे आप शिराकुन नाल कहते हैं, ठीक। शिराकुन नाल से मुराद नाल के तस्मों में से वो तस्मा है जो सामने वाले हिस्से पर होता है और पुश्ते कदम पर होता है,
یعنی قدم کے پشت پر جو تسمہ ہو اسے شراک النال کہتے ہیں، اور نال کے بالکل آگے والے حصے پر جو انگلیوں کے اندر سے نکل کر جو تسمہ اوپر تک آتا ہے اسے قبال النال کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک میں قبال النال بھی تھا، شراک النال بھی تھا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین شریف ہے اس میں 2 تسمے تھے، اور اس میں شراک النال بھی تھا کہ جہاں آ کر یہ دونوں تسمے مل جایا کرتے تھے انہیں، یعنی یہ دونوں تسمے وہاں کر ان کا شراک ہو جایا کرتا تھا، اشتراک ہو جاتا تھا۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ تسمہ ٹوٹ گیا، تو حضور علیہ السلام نے اس تسمے کو جوڑا نہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں آپ علیہ السلام کی نال مبارک کے اس تسمے کو جوڑ دوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے انسان ممتاز ہو جاتا ہے، فرمایا کہ میں اس وقت ممتاز رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، وقت طواف، یعنی حضور علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے سلمان، سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح مل جل کر رہتے تھے کہ کوئی یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون۔ واہ واہ، اور معجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے ممتاز نظر آ رہے ہیں، واہ، لیکن آپ علیہ السلام خود یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سب کے اندر جدا گانا حیثیت کے ساتھ بیٹھوں، ایک بڑی مسند میرے لیے لگائی جائے اور لوگ مجھے علیحدہ ممتاز طور پر حیثیت کے ساتھ پہچانیں۔ حضور علیہ السلام کی سادگی کا عالم ہے، یہاں تک کہ جب ایک شخص ایک بدو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اس نے پوچھا کہ ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اشارہ کیا کہ وہ ذات اقدس ہے، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی سادگی کا صحابہ کرام کے لیے عالم یہ ہے، اور اسی سادگی کے لیے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ضمنی طور پر، کہ جب غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے بعض نو مسلم لوگوں کو مال غنیمت زیادہ دے دیا اور انصار کے لوگوں کو مال غنیمت کم ملا، تو انصار کے کچھ نوجوان جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو تو مال غنیمت زیادہ دے دیا، ہمیں کم دیا۔ آقا علیہ السلام تک جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سادگی کا آپ انداز دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا۔ میں مختصر اس بات کو کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال غنیمت لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جاؤ؟ بات ہے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، سبحان اللہ، انصار صحابہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر راضی ہیں، ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دنیاوی مال و متاع کے مقابلے میں ہم آپ کا نعوذ باللہ من ذالک ہم یعنی سودا کر سکیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کی سادگی کا عالم یہ کہ اگر نالین شریف کا تسمہ ٹوٹ گیا تو اس کو جوڑتے نہیں ہیں، کہ سادگی کے اندر طواف کی حالت میں لوگوں کے ساتھ اسی کیفیت میں طواف فرما رہے ہیں۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تسمہ تھا نالین پاک میں، انگوٹھے اور اس سے متصل انگلی کے درمیان ایک تسمہ ہے، اور دوسرا تسمہ بیچ والی انگلی اور اس سے درمیان والی انگلی کے درمیان، یہ گویا کہ 2 تسمے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قدمین شریفین کی 2 انگلیوں کے درمیان میں سے آ رہے ہیں، اور پھر یہ دونوں تسمے جمع ہو جاتے تھے پشت قدم پر، جسے شراک نال کہتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کی کیفیت کے اندر میں نے کچھ ابتدائی چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح سے دیکھیے ابن عساکر، امام بخاری اور ترمذی اور دیگر محدثین نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کانت نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا قبالان، حضور علیہ السلام کی نالین شریفین کے 2 تسمے ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات روایت کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کی لوگوں کو زیارت کروائی اور کہا کہ جروادین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین شریفین تھی ان پہ بال نہیں تھے، اور کہا کہ لہما قبالان، اور ان دونوں نالین کے اندر فرمایا کہ 2 تسمے موجود تھے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک اس میں 2 تسمے موجود تھے، ایک اس میں شراک النال تھا جہاں دونوں تسمے جمع ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین شریف جس چمڑے کا بنا ہوا تھا اس کے اوپر بال نہیں تھے۔ احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک گائے کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے، فاقع لونھا تسر الناظرین، اور وہ چمڑا زرد رنگ کا تھا، کیکر کے پتوں سے اسے رنگا گیا تھا، اور ایک خاص دباغت کا عمل ہوتا ہے جس کے بعد چمڑے کو پاک صاف کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس چمڑے کو نرم کیا گیا اور پھر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک بنائی گئی۔
واہ 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 ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت اذکار ہے، اور اتنا جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کا عشق اور پیار ہے، سنتے ہی جیسے دل مطلب آپ کہہ لیجئے کہ وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نال پاک کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی عظمت سن کر یہ دل کر رہا ہے کہ بس پروردگار عالم نے کاش اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہوتا اور ہم اس نال پاک سے لگے ہوئے ذروں کو اپنے سر پر لگاتے۔ اور اعلیٰ حضرت نے دو مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال اور آپ کے گزرنے کا ذکر کیا۔ ایک مقام پہ لکھتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اور ایک مقام پہ لکھا کہ تمہارے ذرے کے پرتو ستارہائے فلک، تمہارے نال کی ناقص مثل ضیاء فلک۔ ایک بریک کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بریک کے بعد آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ضابطہ حیات، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی میرے ساتھ موجود ہیں۔ فضائل نالین پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل نالین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں اور بہت ہی بیوٹیفل ریفرنسز ہمیں مل رہے ہیں، اور وہ اذکار کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو واقعہ حضرت نے بتایا اور ان کا جو طریقہ کار بتایا، وہ تو میں سمجھتا ہوں ذہنوں میں ایسا غالب ہو گیا ہوگا کہ رسول اللہ سے ایسا پیار کہ دوسرے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین چھپا لیا کرتے تھے، اپنی آستینوں میں رکھ لیا کرتے تھے کہ بس دوبارہ جب رسول اللہ زمین پر قدم رکھیں تو پہلے میں نالین پیش کر دوں۔ واہ کیا ادب تھا، کیا عشق و مستی کے عالم تھے حضور۔ کیفیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حیت کے حوالے سے بھی کچھ مزید اگر بات ہو جائے تو سلمان، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا جو چمڑا ہے وہ طباغت کیا ہوا، نرم اور ایک خوبصورت یعنی زرد رنگ کا چمڑا تھا، اور کیکر کے پتوں سے اس کو باقاعدہ رنگا گیا۔ اور ہمارے ہاں بعض علماء نے اس لیے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ وہ جو گائیں جو بنی اسرائیل نے ذبح کی تھی اس کا رنگ بھی زرد تھا اور وہ دیکھنے والوں کو خوشی دے رہی تھی، تو فرمایا کہ جو شخص حضور کی سنت میں زرد رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنے گا گائے کا، تو فرمایا کہ زرد رنگ کا جب چمڑا پہنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کسی کو ڈپریشن ہو بہت زیادہ تو وہ اس پر عمل کرے، زرد رنگ کے چمڑے کا جو رنگا ہوا جو چمڑا ہو اس کو پہنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈپریشن کے مرض سے نجات ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا سلمان کہ حضور علیہ السلام اپنے نالین شریفین کی خود مرمت کیا کرتے تھے، ٹھیک، اور بعض روایات میں یہ شرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی نالین شریفین آپ کو مرمت کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نالین شریفین پہنتے تھے تو پہلے سیدھا نالے مبارک پہنا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں نالین مبارک پہنا کرتے تھے، اور جب اتارا کرتے تھے تو پہلے اپنے بائیں نال شریف کو اتارا کرتے تھے، پھر اس کے بعد دایاں جو نال شریف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتارا کرتے تھے۔ حیت کی آپ نے بات کی تو 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مخصرہ، ملسنہ اور موقبہ۔ جی، اس کی کچھ تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین کے بارے میں یہ 3 کلمات استعمال ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک مخصرہ ہے، ملسنہ ہے اور معقبہ ہے۔ مخصرہ سے کیا مراد ہے؟ جس کی کمر پتلی ہو، جس کے پہلو کاٹ دیے گئے ہوں اور اس کو باریک کر دیا گیا ہو۔ اللہ۔ ملسنہ وہ ہے کہ جو نالین شریفین لمبی ہوں اور نرم ہوں اور ان کا اگلا حصہ زبان کی طرح سے ہو۔ اور کہا گیا کہ معقبہ وہ ہیں کہ جن کی ایڑیاں یعنی عقب سے جن کی ایڑیاں جو ہے وہ چوڑی ہوں۔ تو گویا کہ اگر میں ان تینوں لفظوں کو سمرائز کروں تو مطلب یہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نالین شریفین ہیں ان کی جو ایڑی مبارک ہے وہ چوڑا حصہ ہے، درمیانی حصہ پتلا ہے، اور پھر جو اگلا حصہ ہے وہ جس طرح زبان نوکدار ہوتی ہے اس طرح سے، اور اس کا جو ہمارا جو اس کا طول و عرض جو ہمارے علماء نے لکھا تو فرماتے ہیں کہ 1 بالشت اور 2 انگلیاں یہ آپ علیہ السلام کی نالین مبارک کا طول ہے اور عرض، ایڑیوں کی جانب سے 7 انگلیاں، اور پھر اس کے بعد اس کا اندرونی حصہ وہ 5 انگلیاں، اور اس کے اوپر کا حصہ وہ 7 انگلیاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ یہ تھی کہ نالین شریف میں کان یکرہ ان یطلع من نعلیہ شیء عن قدمہ، کہ آپ علیہ السلام کے قدم شریف کا کوئی حصہ نالین شریفین سے باہر جائے اور اس پر گرد اور مٹی لگے۔ حضور علیہ السلام کی نفاست اور جو خوبصورت طبیعت ہے اس پر یہ بات گراں گزرتی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آپ علیہ السلام
ने फरमाया कि कोई शख्स खड़े होकर नाल को ना पहने, बाज़ रिवायात में बैठकर पहनने का भी जवाज़ है। तो गोया कि जैसे आपको हालात तकाजा मुतकाज़ी हों, खड़े होकर भी बैठ कर भी पहना जा सकता है, दोनों सूरतों में। बढ़िया। फिर फरमाया कि जब कोई नाल को ख़रीदे, फरमाया अच्छा और म्यारी नाल खरीदो, क्योंकि इंसान परेशानी में रहता है अगर जूता मुनासिब ना। फरमाया खाते वक्त जूते उतार दिया करो, जूते को झाड़ कर जो है वो पहना जाए। अच्छा, और मयारी नाल भी आपके अक़वाल में माशाअल्लाह, मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी, और आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ मुहद्दिसीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल शरीफ के नक्श भी बनाए। बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिसीन का जिक्र मिलता है, नालैन मुबारक के नक्श बनाए। और सलमान, आप हैरान हो जाएंगे कि इन नालैन पाक के नक्शो यानी सूवर के हवाले से जो हमारे यहाँ बरक़ात उलमा ने बयान की हैं, मैं एक बात यहाँ पर नुक्ता बयान कर दूँ कि जिस तरह से इल्म हदीस की एक सनद होती है जी, इल्म फ़िक़्ह की एक सनद होती है, ठीक है, इल्म तफसीर की एक सनद होती है, ठीक है, रूहानी उलूम में मुख्तलिफ सलासिल के शजरात की एक सनद होती है, तो हमारे यहाँ उलमा जो आका अलैहिस्सलाम की नालैन पाक का नक्श बनाते हैं, उस नक्शे पाक की भी एक सनद है। वाह वाह वाह, कि मैंने ये नक्शा अपने उस्ताद से सीखा, उन्होंने ये नक्शा अपने उस्ताद से सीखा, उन्होंने ये नक्शा अपने उस्ताद से सीखा। तो यानी करते करते फ़कत बज़्म तसव्वुरात नहीं है, फिर वो करते करते वो नक्श वो कहाँ तक पहुँचता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान जो हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा के यानी शौहर हैं, जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हैं, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हों की साहिबजादी, उनके पास हुज़ूर अलैहि सलाम की नालैन मुबारक जोड़ा मौजूद था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वहाँ से वो नक्श जो है वो नस्ल दर नस्ल उलमा और अइम्मा के अंदर चलता चला जा रहा है। तो गोया कि हमारे यहाँ उलमा ने बाकायदा उसकी जो नक्श हैं उसकी भी सनदात को बाकायदा जो है वो असनाद को बयान। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो लास्ट भी है और बहुत मैं समझता हूँ हासिल भी है आज का। आज के दौर में अभी भी रबीउन नूर शरीफ में बहुत खूबसूरत सा एक नक्श मुझे पसंद आया और मैंने उसको बाकायदा महाफिल में, रैलियों में, जलसे जुलूसों में उसको बिल्कुल अपने बैच की सूरत में हम लोग लगाते हैं, सरों पर लगाते हैं, अमामों पर सजाते हैं। तो ये जो नक़ूश सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के आज फ़ी ज़माना बहुत अक़ीदत से सरों पे सजाए जाते हैं, तो अब उनके नक़ूश के सजाने लगाने के आदाब क्या हैं, फ़ज़ाइल और बरक़ात भी मैं चाहता हूँ इसमें आप जो है बयान फरमा दें। और इस दौर में जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे नाले पाक को हम सजाते हैं, लगाते हैं अक़ीदत से, बड़े जज्बे से। अभी भी मैं यकीन करें कि आते आते प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में मैं इस बार घर में मेरे रखा हुआ था, लेकिन बस मैं भूल गया और मैं उसको यहाँ पर सजाते हुए बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ यकीनन। तो क्या फरमाएं सलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से कोई भी चीज़ ताल्लुक़ रखती हो जी, आप अगर उस शय से ताल्लुक़ कायम करेंगे, ताज़ीम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, घर में उसको महफूज रखेंगे, तो यकीनी तौर पर वो फ़वाइद और बरक़ात का मूजिब बनता है। ठीक है। इब्न असाकिर और दीगर उलमा ने बेशुमार फ़वाइद और बरक़ात हुज़ूर अलैहि सलाम के नालैन शरीफ़ैन के हवाले से रकम किए हैं। आप अंदाज़ा, मैं चंद एक वाक़यात और कुछ मैं फ़ज़ाइल इस हवाले से बयान करूँ। हमारे यहाँ उलमा ने लिखा है कि जो कोई हुज़ूर अलैहि सलाम के नालैन शरीफ़ैन को के नक्श को अपने साथ रखेगा और बकसरत दुरूद सलाम पढ़ेगा, उसे हुज़ूर अलैहि सलाम का दीदार नसीब होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रहेगा, जिस जंग के अंदर फ़ौज के पास ये होगा दुश्मनों के गलबे से महफूज रहेगी। सुभान अल्लाह। शैतान मरदूद के शर से लोग दूर रहेंगे। फ़कत नक्श की बात हो रही है, सिर्फ नक्श की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। हासिदीन के हसद से दूर रहेगा, बद नज़रों की बद नज़री से महफूज रहेगा। अगर किसी ने जादू करने का इरादा किया तो ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, जादूगर जहाँ कहीं से आएगा अल्लाह नाले पाक की नक्श की बरकत से उसे महफूज मामून रखेगा, जिन्नात के असरात से महफूज रहेगा, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान अता फरमाएगा, डाकुओं की डकैती से, चोरों की चोरी से महफूज रहेगा। कश्ती अगर गर्क होने लगे, किसी के पास नक्श नाले पाक हो, दुआ से उसकी बरकत से दुआ करे, अल्लाह उनको निजात अता फरमाएगा। जहाज़ गिरने को हो, प्लेन क्रैश होने को हो, हुज़ूर अलैहि सलाम के नाले पाक के नक्श की बरकत से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बरकत अता फरमाएगा। फरमाया जो शख्स तावीज़ बनाकर, शेख मुकरी तलमिसानी और दीगर उलमा ने लिखा, जो तावीज़ बनाकर अपने अमामे में रखेगा तरक्की पाएगा, उसका सर ऊंचा होगा। खालिद बिन वलीद को जंगों में 125 जंगें लड़ी हैं, जिस्म के हर हिस्से पर खालिद बिन वलीद के तलवार, तीर और तफंग का निशान है। फरमाते हैं कि मेरी जंगों में कामयाबी का राज ये है कि मेरे अमामे में हुज़ूर अलैहि सलाम का मुँह मुबारक सिला हुआ था। ग़ज़वा तबूक में जब वो नीचे गिरता है तो आप उसकी तलाश में आपने कई एक लोगों को आपने उसके ऊपर दौड़ाया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तावीज़ बनाकर अमामे में रखा जाए। और इमाम तिलमिसानी ने अपना वाक़या ख़ुद लिखा, फरमाते हैं कि मैं एक बहरी जहाज़ में था,
تو اس قدر لہریں جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوئیں کہ لگتا تھا کہ اب ہمارا جہاز تباہ ہو جائے گا۔ کہا کہ میرے پاس حضور علیہ السلام کی نالے پاک کا نقشہ موجود تھا، میں نے وہ نقش اٹھایا اور کپتان کو جا کر دیا اور کہا کہ اس کی برکت سے اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی برکت سے ہمیں ساحل تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے حکام میں سے ایک شخص نے ایک پنکھا بھیجا، اس پر لکھا تھا ایک طرف کہ سلطان تمہیں ایسا تحفہ بھیجا ہے کہ نہ تمہارے خزانے میں ہے اور نہ تمہارے والد نے کبھی تمہیں ایسا تحفہ دیا ہوگا۔ سلطان کو غصہ آ گیا۔ اللہ۔ دوسری طرف لکھا ہوا تھا کہ میں نخلستان مدینہ کا پنکھا ہوں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا ہمسایہ ہوں، اللہ اکبر، اور ساری مخلوق جس مقام کی زیارت کے لیے آتی ہے میں وہاں کا پنکھا ہوں۔ سلطان نے اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بوسہ دیا اور کہا کہ واقعتاً میرے خزانے میں اس قدر اس سے قیمتی خوبصورت تحفہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ابن عساکر اور دیگر علماء نے لکھا کہ کسی کو کوئی بیماری ہو، مرض ہو، ہمارے کئی علماء نے لکھا کہ اپنے سر پر نقش نالے پاک کو رکھ کر اگر اس کو اپنے سر پر رکھا جائے اللہ رب العزت درد سر کو ختم فرمائے گا۔ جو بیماری ہو آپ اس نالے پاک کی برکت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت شفایابی عطا فرمائے گا۔ سلمان، میں یہاں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پتھر پر قدم رکھا کرتے تھے نا تو پتھر کا جگر پگھل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی وجہ سے پتھر نرم پڑ جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے قدم شریف کا نشان اس پتھر پر ثبت ہو جاتا تھا۔ موجود ہے۔ اور سلطان احمد بن سلطان محمد کو جب وہ پتھر ہاتھ آیا تو انہوں نے استنبول کے اندر باقاعدہ اس کو محفوظ و مامون رکھا، اور آج تک حضور علیہ السلام کا قدم شریف کا نشان توپکاپی میوزیم کے اندر وہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر بھی وہ مبارک پتھر موجود ہے، اور اہل دمشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین قدم شریف کا کوئی نقش موجود تھا، اور اسی کی برکت سے دمشق کی جنگوں کے اندر لوگوں کو فتح نصیب۔ کیا خوبصورت ماشاءاللہ بات چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہماری جنریشن ہے، یوتھ ہمارا بہت پروبیبلی ٹارگٹ رہتا ہے، تو بتائیے ان کو کیا میسج ملتا ہے، پوری اقوام کو کیا میسج ملتا ہے، سلمان، اسلام کو کیا ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میں ایک بہت اہم پیغام اس موقع پر دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی نالین شریفین، ان کی فوائد، برکات، کیفیات اور اس کی شان کے بارے میں ہم نے جو کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں چند ایک گزارشات بالخصوص عوام و خواص کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نقوش پا کی تعظیم اور ادب انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جب جھنڈوں پر اس نقش کو پرنٹ کیا جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ پھر ان جھنڈوں کا اس طرح سے ادب نہیں کیا، بعد میں نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالے پاک کا نقش اگر کسی جھنڈے پر، علم پر، دیوار پر کہیں بھی لگایا جائے اس کا ادب کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس نالے پاک کے نقش میں حضور کا نام رقم مت کیجیے، یہ آداب کے منافی ہے کہ آپ علیہ السلام کا نالے مبارک کا نقش ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ ہمارا نام حضور کی نالے پاک میں لکھا جائے، لیکن اگر ہم حضور علیہ السلام کا نام مبارک اگر اس کی نالے پاک کے نقش میں لکھ دیں گے تو یہ بھی آداب کے منافی ہے، نام کی عظمت اس سے بہت زیادہ ہے، یقینی طور پر۔ تو میں یہاں پر تمام اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نے نقش کف پا کو سجا تو لیا ہے، نقش کف پا کو لگا بھی لیا ہے، کاش کہ ہم نقش کف پا پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان نے کسی آسٹریلین اسکالر سے کہا کہ بتائیے میں کس موضوع پر گفتگو کروں، اس نے کہا گفتگو بہت ہو چکی، آپ اب مسلمان حضور کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ، تو نقش کف پا پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حضور کے نالے مبارک کی برکت سے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا۔ اور یہ جب بات ہوئی تھی I was there with you، جب یہ بات آسٹریلین والا ریفرنس ہمیں ملا تھا، ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے کہ آپ نے آج اتنا خوبصورت حسین موضوع پھر امت کو دیا، اور ہم سب مشکور ہیں آپ کے کہ اتنے پیارے پیارے موضوع پہ ہمیں واضح طور پر جو ہے عشق و محبت کی باتیں سننے میں میسر آتی ہیں، مسائل بھی بہت سارے حل ہو جاتے ہیں، بہت سارا لٹریچر وہ جو ہم سے دور ہے، ہماری افکار سے دور ہے، وہ آپ لا کر مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت اور کاوش اور سعی اپنی جناب میں منظور و قبول فرمائے۔ اور نقش نالے پاک کی بات ہو رہی تھی تو میں جاتے جاتے دیکھیں اب عشق کے تقاضے ہیں،
ہر آدمی اپنی عقیدت اور اپنے کلام کے ذریعے حضور سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے مزاج کے ذریعے، اپنی طبیعت کے ذریعے۔ تو کوئی تاج صاحب نے ایک نعت لکھی جو بہت مشہور زمانہ کلام ہوا اور خوب جو ہے مقبول بارگاہ کہہ لیجئے، کیونکہ زبان خلق ہوا۔ لکھا کہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا، اور حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم، حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دستے کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا، سب سے چھپ کر لوں میں بوسہ آپ کی نالین کا۔ اور یہ مصرے مجھے اس وقت سنائی دے رہے تھے جب ڈاکٹر صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ اور آپ کا طریقہ کار اور آپ کا جذبہ خدمت رسول بیان فرما رہے تھے۔ کیا خوب باتیں ہیں اور کیا خوب وہ ہستیاں ہیں۔ یقیناً آج ہم ان کے پیر کے ذرے کے برابر بھی عقیدت نہیں رکھتے، لیکن یقین کیجئے کہ اقبال نے کہا تھا رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ ایک آج کا بھی حسین ٹاپک اختتام پذیر ہوا۔ وقت کم ہے ورنہ بہت کچھ اس میں پیش کیا مزید جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہم پھر مشکور ہیں۔ پروگرام ضابطہ حیات سے اپنے میزبان سید سلمان گل اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کو دیجیے اجازت۔ زندگی بخیر، تو پھر حاضر ہوتے ہیں ایک حسین اور خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔